बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आज इमला व तरकीम की क्लास में एक और मौजू शुरू हो रहा है। ये दरअसल इस मौजू के दो हिस्से हैं। अरबी में कुछ ऐसे अल्फाज या हुरूफ होते हैं जिनको बसा औकात लिखा जाता है लेकिन उनको जबान से पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह कभी मामला इसके बरक्स हो जाता है कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा तो जाता है लेकिन उनको लिखा नहीं जाता। तो इसी एतबार से इस बहस के दो हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा जैसे मोटे हुरूफ में आपके सामने लिखा हुआ है, ये है अल हुरूफ अल्लती तुक्तब वला तुनतक, यानी वो हुरूफ जिनको लिखा तो जाएगा लेकिन उनको जबान से पढ़ा नहीं जाता, बस सिर्फ वो तहरीर में आते हैं वो हुरूफ, लेकिन जबान से उनकी अदायगी नहीं होती, उनको पढ़ा नहीं जाएगा। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो इसके बरक्स है, अल हुरूफ अल्लती तुनतक वला तुक्तब, वो हुरूफ जिनको जबान से पढ़ा तो जाएगा लेकिन उनको अल्फाज में और तहरीर में लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दो उसूल है अरबी के। कुछ हुरूफ होते हैं जिनको लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। अब देखिएगा, मुख्तलिफ हुरूफ है। सबसे पहले हम इन हुरूफ को देखते हैं जिनको तहरीर में लिखा तो जाएगा लेकिन उनको जबान से पढ़ा नहीं जाएगा। इसके ये तकरीबन मुख्तलिफ मकामात है, आपके सामने आते जाएंगे, तो 1 2 3 करके इसको आप अपने पास नोट करते जाएं। सबसे पहला ये है पहले 3 सतर में। इसका मतलब है वो अलिफ जिसको फेल के अंदर जमा के सीगे में आखिर में लिखा जाता है, ये ऐसा अलिफ होता है, ये अलिफ लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। आसान अल्फाज में अरबी के कुछ सीगे होते हैं, अफ़आल होते हैं, जैसे पास्ट के सीगे, फेल माजी के, फेल मुजारे के वगैरह वगैरह आपने देखे होंगे। जब वो वर्ब या वो सीगे ऐसे हों कि वो जमा और प्लूरल के सीगे हों और उनके आखिर में बिल्कुल आखिर में अलिफ आ जाए, तो उस अलिफ को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। कुछ लोग इस अलिफ को लिखते नहीं हैं, हालांकि ये गलत है। जमा के वाव के बाद अलिफ लिखा जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पर क़ालू, अब क़ालू का ये पास्ट का सीगा है, फेल माजी का जमा का, कि उन सब ने कहा। अब इसके आखिर में अलिफ लगाना है वाव के बाद, इस अलिफ को लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इस तरह फेल मुजारे में आप आएंगे तो लम यकूलू, असल में यकूलू न था ना, लेकिन लम की वजह से आखिर से नून गिर गया, तो अब लम यकूलू हुआ, तो जमा का वाव है, इसके बाद अलिफ आएगा। अमर का सीगा है, देखिए कूलू, तुम सब कह दो, इसके आखिर में भी है। तो बहरहाल आपने देखा कि जमा के सीगों के आखिर में अलिफ मौजूद है, उसको लिखा तो गया है लेकिन जबान से पढ़ा नहीं गया। इसके लिए बुनियादी नुक्ता यही था, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब के आखिर में अलिफ आए। अगर दरमियान में आएगा, ये समझ लीजिए, ये नहीं, अगर वाव जो है ये दरमियान में आएगा, ये वाव के बिल्कुल आखिर में ये वाव ना हो बल्कि वाव दरमियान में हो और कोई और हरफ भी हो, तो वहां पर फिर अलिफ नहीं आता। मिसाल के तौर पर यलअबून, यलअबून, यज़हबून वगैरह करके, यअलमून। अब इसमें ये भी वाव जमा का सीगा है और वाव यहाँ पर भी आया है, लेकिन इस वाव के बाद हमने अलिफ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर नून मौजूद है। तो वाव के बाद जब कोई और हरफ मौजूद हो जैसे नून, तो फिर अलिफ नहीं आएगा। हाँ, अगर ये नून ना हो, जैसे अब आप इस यलअबून पर लम लगाएंगे तो लम यलअबू, आखिर में अलिफ आ जाएगा, नून गिर जाएगा। तो बहरहाल ये पहला मकाम है जिसमें अलिफ को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। दूसरा मकाम, ये जरा लंबा है, तकरीबन 1 2 3 4 5 लाइन में इसको लिखा गया है। मुख्तसर में आपको बताता हूं, इसको समझिएगा।
कोई भी ऐसा इसम नाउन जिसके आखिर में अलिफ आ जाए, ठीक है, और उस पर तनवीन हो, जबर वाला तनवीन, नसब, तो उस अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। दोबारा बताता हूं, कोई ऐसा इसम है जिस इसम के आखिर जो हरफ है उस पर डबल जबर है, डबल जबर, तनवीन, जबर वाला तनवीन, डबल जबर है, तो उसके आखिर में अलिफ लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। पहले इसके मिसालें देखिएगा और कुछ सूरतें इससे मुस्तस्ना है, खारिज है, वो मैं बताता हूं। पहले इसकी मिसालें देखिए, ये देखिएगा, एक मिसाल है आपके सामने, ये मिसल के बाद, इश्तरैतु तुफ़ाहन व तमरन, इश्तरैतु मैंने खरीदा, तुफ़ाहन सेब, व तमरन और खजूर। अब यहां देखिए, तुफ़ाहन इसम के आखिर में डबल जबर है, तमरन के आखिर में भी डबल जबर है, तो उस डबल जबर के बाद क्या लगा दिया, अलिफ लगा दिया। तुफ़ाहन के आखिर में भी अलिफ है, तमरन के आखिर में भी अलिफ है, हालांकि इस अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, बस डबल जबर को पढ़ा जाता है, तुफ़ाहन तमरन, लेकिन उसके बावजूद इस अलिफ को लिखा जाएगा साथ में। तो कोई भी इसम जिसके आखिर में क्या आ जाए, डबल जबर आ जाए, तो वहां पर भी अलिफ का इजाफा करते हैं और उस अलिफ को पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमने एक आम सादा सा कायदा पढ़ लिया कि इसम के आखिर में डबल जबर आए तो वहां हम साथ में क्या करेंगे, अलिफ का इजाफा करेंगे तहरीर में, और जबान से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इससे कुछ सूरतें मुस्तस्ना है, वो ये है, मिसालों से देखिए, वो इसम जिसके आखिर में गोल ता आ जाए और उस पर डबल जबर अगरचे आ जाए तब भी अलिफ नहीं लगाना आपने। अब वैसे तो रूल ये था कि इसम के आखिर में डबल जबर आ जाए तो अलिफ लगाना चाहिए, लेकिन अगर इसम के आखिर में गोल ता है तो फिर अलिफ नहीं लगाना। जैसे शाहदतु तिफलतन, मैंने देखा या मुशाहिदा किया तिफलतन, बच्ची को। अब तिफलतन है ये, तिफलतन, अब ये इसम, इसके आखिर में डबल जबर है लेकिन अलिफ नहीं लगाया, क्यों, आखिर में गोलता है, ताए मरबूता है, वो जो हमने पढ़ा था। इसी तरह अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ विद हमजा है, अलिफ हमजा, तो भी एक और अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है। अब मिखबान, मिखबान है ना, तो बस ये एक ही अलिफ काफी है, हमजा के ऊपर, हमजा के नीचे जो है दूसरा अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर किसी इसम पर आखिर में डबल जबर आए लेकिन आखिर में हमजा हो तो भी उस हमजा के बाद अलिफ नहीं लगाना। जैसे गिताअन, पर्दे को कहते हैं ना, गिताअन, अब इस हमजा के बाद अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमजा से पहले वाला अलिफ है वो तो असल है, ठीक है, लेकिन हमजा के बाद अलिफ का इजाफा नहीं करना, गिताअन। इसी तरह फतन को देखिएगा, असल में क्या था, वो या था और वो या जो है वो अलिफ बना है, तो जब हकीकी मानों में वहां अलिफ मौजूद हो पहले से ही तो दूसरा अलिफ फिर उसको खड़ा जबर की सूरत में लिखा जाता है। असल में फा, ता और या है ना इसके हुरूफ असली, तो लेकिन ता पर डबल जबर आ गया तो उस वजह से इसको खड़ा जबर लिखते हैं, आखिर में या को यानी या की शक्ल में लिखते हैं, इस तरह फतन, यहाँ अलिफ नहीं लिखता, फता नौजवान को कहते हैं, तो इसको या की शक्ल में लिखा जाता है इस तरह, जिस या के नीचे दो डबल जेर ना हो, ठीक है। ये दो नुक्ते ना हो। ये भी एक छोटा सा नुक्ता इजाफी तौर पर ज़हन में रख लीजिए, आपने अरबी किताबों में देखा होगा कि बसा औकात इस तरह या होती है और इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं, और बसा औकात इस तरह या होती है और उसके नीचे दो नुक्ते नहीं होते। अब यहां देखिए फतन, इसके आखिर में दो नुक्ते नहीं है, नहीं है। इसी तरह यहां आ जाइए, ये जो बिमाना है, आखिर से सेकंड लास्ट में देखिए बिमाना, इस पर भी या पर या के नीचे दो नुक्ते नहीं है, ठीक है। और बसा औकात ऐसे होगा कि
یہ دیکھیے المنتہا، اس کے آخر اس یا کے نیچے بھی 2 نقطے نہیں ہیں، لیکن یہاں جب آپ آئیں گے سب سے پہلی لائن التی، اس یا کے نیچے 2 نقطے موجود ہیں. یہ نظر آتا ہے، دیکھیں سب سے پہلی لائن میں دیکھیے التی کے نیچے یا کے نیچے 2 نقطے ہیں، لیکن اس المنتہا پر نہیں ہے، فتن پر نہیں ہے، اور اسی طرح کر کے آگے میں نے دیکھا بمعنی پر نہیں ہے. ان میں فرق دیکھیے گا، عربی میں حقیقی معنوں میں یہ یا ہے، یہ التی کا جو یا ہے نا یہ یا ہے حقیقی معنوں میں. جہاں تک جس کے آخر جس کے نیچے 2 نقطے نہ ہو جیسے منتہا، یہ حقیقی معنوں میں یا نہیں ہے، یہ کھڑا زبر ہے. المنتہا، منتہی اگر ہوتا منتہی تو تب آپ نقطے لگاتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح فتح، اب یہ بھی آخر میں کھڑا زبر والا ہے، اس میں آخر میں نقطے نہیں لگانے آخر میں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر 2 مقامات ہو گئے جہاں پر الف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس الف کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. پہلا کیا تھا کہ واو جمع کے بعد آ جائے، صیغوں میں واو جمع کے بعد الف، اور دوسرا یہ تھا کہ اسم کے آخر میں ڈبل زبر آ جائے تنوین، تو پھر اس پر بھی الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے تفاحن تمرن، ہاں بشرطی کے آخر میں گولتا نہ ہو، حمزہ نہ ہو. ہاں یہ دیکھیے، اور اس طرح فتن کے وہاں پر حقیقی معنوں میں جو اصل یا ہے وہ الف کی شکل میں نہ بدلا ہو. تیسرا مقام دیکھیے، لفظ مئہ، 100 کو کہتے ہیں نا، 100، 100. یہ دیکھیے مئتن، یہ مئتن کا اندر درمیان میں جو الف ہے نا الف، اب آپ دیکھیں گے تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن لکھتے ہیں. اس طرح نہیں پڑھتے اس کو ماءتن نہیں یا مئاتن نہیں، اس طرح نہیں پڑھتے. مئتن، تو مئتن پڑھتے ہیں، میم کے بعد فوراً حمزہ پڑھتے ہیں، اس الف کو پڑھتے نہیں ہیں لیکن اس الف کو لکھا جاتا ہے. اس الف کو مفرد میں لکھا جائے گا سنگولر میں مئتن 100، تسنیہ میں بھی لکھا جائے گا جیسے مئتا تلمیذ 200 طالب علم، مئتا ہے نا، مئتانی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی اس الف کو لکھا جاتا ہے. ہاں اگر جمع، یہ دیکھیے 300 قلم، 300 قلم. تو بہرحال یہ مئتن جب مفرد آ جائے یا ڈوئل تسنیہ آ جائے تو درمیان میں میم کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. ہاں اگر اس کو جمع استعمال کرنا ہے تو جمع کے اندر پھر یہ الف نہیں آئے گا. یہاں آ جائیے، المئات من العلماء، سینکڑوں علماء، یعنی علماء میں سے سینکڑوں. المئات دیکھیے میم کے بعد فوراً حمزہ آیا ہے، اب میم کے بعد جو الف تھا یہاں پر، یہ دیکھیے میں آتا وہ کٹ گیا تو جمع کے اندر نہیں لگانا. ہاں حمزہ اور تا جو آخر میں آیا ہے وہ تو جمع کی وجہ سے آیا ہے نا، الف اور تا جو آیا ہے اس الف کو بات نہیں کر رہے ہم میم کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس الف کو جمع پر نہیں لگائیں گے. المئات، یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو لفظ مئتن کو سنگولر مفرد لکھنا ہو یا تسنیہ لکھنا ہو تو میم کے بعد الف لگانا ہے، جمع میں نہیں لگانا. ہاں ایک اور بات اس کے ساتھ وہ آخر میں آئے گی بھی دوبارہ، کہ یہ پرانے زمانے میں عربی کے اندر لفظ مئتن میں الف لگاتے تھے، لیکن اب بعد کے دور میں متاخرین نے قواعد و ضوابط میں یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ مئتن کو الف کے بغیر لکھا جائے، مئتن کو الف کے بغیر لکھا جائے. قاہرہ کے اندر ایک عربی کی ایک اکیڈمی ہے، عالمی اکیڈمی، انہوں نے بھی اس طرح کی ایک قرارداد منظور کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کل کی عربی کے اندر میم کے بعد الف نہیں لگانا چاہیے، اب کیا لگانا ہے، فوراً حمزہ مئتن لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کل اکثر کتابوں میں جو جدید کتابیں ہیں جس میں املا و ترقیم کی رعایت رکھتے ہیں تو وہ الف نہیں لگاتے. آپ لگائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن نہ لگائے تو زیادہ بہتر ہے، میم کے بعد فوراً حمزہ لگائے. آگے آئے گا اس کی تفصیل. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، لفظ انا ہے نا، انا ضمیر، می یا میں، آئی جو انگلش میں کہہ سکتے ہیں آپ، انا میں. اب اس کے آخر میں حمزہ الف تو ہے، لکھا تو جاتا ہے لیکن اس الف کو پڑھا نہیں جاتا. انا نہیں ہے بلکہ انا ہے، انا. اس الف کو کیا کیا جاتا ہے، آخر سے لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. ہاں البتہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر جب وقف کیا جاتا ہے تو وہاں پر پھر الف پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے اصول بالکل الگ ہے. ہم نے بتایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ رسم خط العثمانی کے مطابق ہے. اچھا جی، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. 5ویں بات، آپ نے
اسماء اشارہ پڑھے ہوں گے نحو کے اندر، عربی گرامر میں، اولئک، اولا، ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے اندر بسا اوقات واو کا اضافہ ہوتا ہے، واو لکھا تو جاتا ہے لیکن واو کو پڑھا نہیں جاتا. جیسے دیکھیے اولئک، اب اولا کے بعد حمزہ کے بعد فوراً الف پڑھتے ہیں، واو پڑھتے نہیں ہیں لیکن واو کو لکھا جاتا ہے اولئک. تو اس واو کو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اولئک کا مطلب وہ سب. اسی طرح الو، اولاتی عورتوں کے لیے آتا ہے نا، اولاتی وأولات الحمل، وأولات ذات الحمل. قرآن مجید، خیر قرآن مجید کی آیات پر تو اس کو فٹ نہ کرے، وہاں لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا، اس کو قرآن کے مطابق ہی لکھیں گے. لیکن یہاں اس ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پہ اگر آپ نے عربی میں لکھنا ہے تو اولئک، الو اور اولاتی، ان سب میں واو جو ہے حمزہ کے بعد اس کو پڑھا نہیں جاتا اور لکھا جاتا ہے. اس طرح اولا، یہ سب اشارہ کے لیے آتا ہے نا، اسماء اشارہ. ولا تزاد فی الاولا، اچھا یہ والا جو اولا ہے جو الذین کے معنی میں آتا ہے، الاولا، تو اس میں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر اولا اشارہ کے لیے آ جائے نا، دو یہ لفظ اولا جو ہے یہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے، اشارہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ، اور الذین کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر اشارہ کے لیے نہ ہو، اس میں موصول کے معنی میں ہو، تو اگر اشارہ کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے تو واو لگائے، لیکن اگر الذین کے معنی میں اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر واو نہیں لگانا حمزہ کے بعد. تو یہ پانچواں نقطہ ہو گیا. چھٹا نقطہ عمرن. اب عمرن ہے نا، ایک ہے عمر. عمر، تو عمر میں تو تین لفظ ہے، تین حروف ہے، عین میم را. ٹھیک ہے جی، عمر. دوسرا ہے عمر. عمر عین پر زبر، تو عمر کے آخر میں علماء واو لگاتے ہیں. اس واو کو لگایا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھا جاتا ہے اس کو، عمرن. اور یہ بھی صرف دو مقامات پر لکھا جائے گا، جب حالت رفع کی حالت ہو جیسے کہ فاعل وغیرہ، یا جر ہو. اس پر اگر نصب آ جائے نا اس پر، تو پھر نصب کی صورت میں واو کے بجائے الف لگاتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں جاء عمرو، واو لگاؤں گا. مررت بعمر، تب بھی واو لگاؤں گا آخر میں. لیکن اگر میں کہتا ہوں میں نے عمر کو دیکھا، تو پھر میں کہوں گا رأیت عمرا، آخر میں الف لگائیں گے. یہ دیکھیے حاشیہ میں پہلی سطر کے بالکل آخر میں رأیت عمرا، آخر میں پھر الف لگانا ہے. تو بہرحال حالت رفعی اور حالت جری میں جو واو لگاتے ہیں، اور حالت نصبی کے اندر جو الف لگاتے ہیں آخر میں، یہ صرف خاص ہے عمر کے ساتھ، عین والے زبر کے ساتھ. اگر عمر ہو وہاں کچھ نہیں لگانا ہے، نہ واو لگانا ہے آخر میں، نہ الف لگانا ہے. اگر حالت رفعی ہے عمر کی تو عمرو، اگر حالت جری ہے عمرہ، کیونکہ حالت جری بھی تو غیر منصرف ہے نا وہ، اور حالت نصبی بھی عمرہ. ٹھیک ہے، اس میں بھی آخر میں الف نہیں لگتا. بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر چند باتیں تھی جن حروف کو لکھا تو جاتا ہے لیکن ان حروف کو پڑھا نہیں جاتا. اب یہاں ملاحظات دیکھیے. پہلا ملاحظہ جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لفظ مئتن میں الف لگانا جائز تھا، جائز ہے. قدیم علماء عرب اس کو لکھتے تھے. پہلے زمانے میں علماء جو ہے وہ منہو اور مئتن میں فرق کرنے کے لیے لگاتے تھے الف. لیکن بعد میں جب ضوابط وغیرہ لکھے گئے تو اب اس مئتن میں میم کے بعد الف نہیں لگاتے بلکہ یوں لکھتے ہیں جیسے یہ ہے، یہ دیکھیے مئتن، اب اس طرح لکھتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا مجمع اللغہ العربیہ بالقاہرہ، قاہرہ کے اندر جو عربک اکیڈمی ہے انہوں نے بھی یہ قرارداد منظور کی ہے کہ اب مئتن کو الف کے بغیر لکھا جائے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. دوسرا پوائنٹ، میں نے آپ کو پیچھے ایک نقطہ بتایا تھا سب سے پہلا، کہ جو واو جمع کے لیے آتا ہے صیغوں میں، ورب کے اندر صیغوں میں جو واو جمع کے لیے آتا ہے اس واو کے بعد الف کا اضافہ کریں گے، جیسے قالو، قولو، لم یقولو وغیرہ وغیرہ، یاد ہوگا آپ کو. لیکن جو واو اصلی ہو، جمع کا واو نہ ہو، آپ کو پتہ ہے نا عربک میں جمع کا واو بھی آتا ہے، جیسے پیچھے جو سارت قالو وغیرہ کا، تو جمع کا واو نہ ہو، اصلی واو ہو حروف اصلیہ میں سے، تو اس واو کے بعد آپ نے الف نہیں لگانا. جیسے ارجو ان تساعدنی، مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے. اب ارجو میں جو واو ہے، متکلم کا صیغہ آخر میں جو واو ہے یہ اصلی ہے، را جیم واو اس کے حروف اصلیہ ہے، یہ واو اصلی ہے، جمع کا واو نہیں ہے، تو اس لیے اس کے آخر میں ہم الف نہیں لگائیں گے، یہ غلط ہوگا.
ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ. دوسری بات، آپ کو پتا ہے جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم آپ کو پتا ہے نا، جس میں مفرد کی جو ترتیب ہوتی ہے حروف کی اوپر قرار رہے اور آخر میں واو اور نون یا اور نون لگا کر جمع بناتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، معلمون سے معلمون. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کے واو کے اگر وہاں پر نون کو گرا دیا جائے تو اس واو کے بعد بھی آپ نے الف نہیں لگانا، یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے معلمو المدرسہ، مدرسے کے معلم یعنی اساتذہ. اب یہ دیکھیں نون کو ہم نے اضافت کی وجہ سے گرا دیا اور واو کے بعد ہم نے الف نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے، یہ وہ فعل ماضی فعل مضارع یا امر کے صیغے نہیں ہے. اس طرح بنو العروبہ، بنو اصل میں بنونا تھا نا، بنونا تو بھی. تو ان دونوں میں جو ہے جمع مذکر سالم کے اندر آخر میں اگر آپ نون ہٹائیں گے تو جمع مذکر سالم کے واو کے بعد بھی الف نہیں لگانا. اچھا، یہ آخری تیسرا نقطہ ہے، کبھی کبھی جو ہے وزنی شعری کے لیے بھی آخر میں الف لگا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے جو ہے وہ اشعار کی سے متعلق جو اصول ہے وہ پڑھے ہوں تو اس میں آپ نے آخر میں دیکھا ہوگا کبھی جو ہے آخر میں وہ الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وزنی شعری کی ضرورت کی وجہ سے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے خبرین، احادیث القرون الغابرین. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے جو الف آخر میں لگاتا ہے اس میں غابرین تھا، لیکن الف کا اضافہ جو کر دیا گیا ہے یہ ضرورت شعری کی وجہ سے. اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ جن حروف کو جب پڑھا نہیں جاتا تو ان کو لکھا کیوں جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو ہے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیوں جاتا ہے. گرامر میں آپ کسی بھی صورت میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیوں ہے. اب میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ فاعل پر رفع کیوں ہے، پیش کیوں آتا ہے، اور مفعول پر زبر کیوں آتا ہے. یہ الٹ کیوں نہیں ہے کہ فاعل پر پیش آ جائے اور مفعول پر فاعل پر زبر آ جائے اور مفعول پر پیش آ جائے، ایسے کیوں نہیں. تو دیکھیے جو گرامر ہوتے ہیں وہ عرف اور معاشرہ اور جو زبان ہوتے ہیں اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، جیسے رائج ہو گئے بس ویسے چلنا ہے. اب ٹھیک ہے، تو زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اہل زبان اس کو جیسے پڑھے جیسے لکھے بس اسی کے مطابق، وہی رول ہے وہی اصول ہے، اسی کے مطابق اس کو لکھا جائے گا. اور تو اہل زبان اسی طرح لکھتے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم پر بھی ہم جب اہل زبان نہیں ہے تو ہمیں بھی اہل زبان کی پیروی کرنی ہوگی. چلے اب یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ شروع کرتے ہیں، یعنی وہ حروف التی تنطق ولا تکتب، جن کو زبان سے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے لیکن باقاعدہ اس کو حروف میں اور تحریر میں اس کو لکھا نہیں جاتا. ان کو بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر لفظ اللہ کے اندر درمیان میں جو کڑا زبر ہے یہ حقیقی معنی میں الف ہے کہ نہیں؟ آپ الف پڑھتے ہیں اس کو اللہ. تو اب اس میں جو درمیان میں لام ہے، اس لام کے بعد الف باقاعدہ الف ہے لیکن اس الف کو اوپر کھڑا زبر کی صورت میں لگا دیا اور اس الف کو لکھا نہیں جاتا. الہن میں آپ نے دیکھا ہوگا لام پر کھڑا زبر لگاتے ہیں لیکن لام کے بعد الف لگاتے نہیں ہیں، حالانکہ الف پڑھتے ہیں الہن. سماوات، سماوات میں میم کے بعد الف پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میم کے بعد الف پڑھتے ہیں لیکن میم کے بعد الف لگاتے نہیں ہیں یہاں. سماوات. اولئک، اولئک میں لام کے بعد الف پڑھتے ہیں زبان سے لیکن الف لگاتے نہیں ہیں. اولئک. الرحمن، اس میں میم کے بعد الف پڑھتے ہیں الرحمن، لیکن اس الف کو لگاتے نہیں ہیں، یہاں لکھتے نہیں ہیں، کھڑا زبر لگا دیتے ہیں اشارے کے لیے، بلکہ عربی کی بعض کتابوں میں تو وہ بھی نہیں لگاتے. البتہ علماء نے لکھا ہے الرحمن اگر الف لام کے ساتھ لکھنا ہے تو پھر میم کے بعد آپ نے الف نہیں لگانا، لیکن اگر الف لام نہیں لگانا تو پھر آپ یعنی شروع میں الف لام نہیں ہے تو میم کے بعد پھر الف لگانا ہے. جیسے یہ دیکھیے رحمان. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دیکھیے رحمان. تو کھڑا زبر جو لگاتے ہیں وہ بھی بعض لوگ لگاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر جگہ یہ نہیں ملیں گے آپ کو کھڑا زبر، وہ تو صرف اہل عجم نے جو ہے بتانے کے لیے اس طرح کا وہ کر دیا. اب یہ دیکھیے گا دو پوائنٹ ہے، یہ دوسرا مقام ہے الالف التی بعدها التنبیہ. ہائے تنبیہ آپ جانتے ہیں،
تو ہائے تنبیہ کے بعد جب الف آئے گا تو اس الف کو باقاعدہ پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، وہ بھی صرف 2 مقامات پر. 2 مقامات ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے ہائے تنبیہ کے بعد الف پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں. نمبر 1، اسم اشارہ کے شروع میں آ جائے، اسم اشارہ کے شروع میں، یہ دیکھیے ہاذا، اب ہا کے بعد آپ الف پڑھتے ہیں کہ نہیں، جو کڑا زبر ہے، ہاذا، ہاذی، ہاذی، ہاؤلائی، ہاکذا، یہ سارے اسم اشارہ ہے. اب اسم اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ لگا دیا، اس ہا کے بعد ہم الف پڑھتے ہیں لیکن الف جو ہے وہ ہم لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس اسم اشارہ کے لیے بھی انہوں نے 2 شرطیں لگائی ہے. ایک تو یہ کہ وہ تا سے شروع نہ ہوتا ہو، جیسے ہاتانی، اصل میں تا نہیں تھا نا، تانی، تو ہاتانی میں الف لگانا پڑے گا. یہ دیکھیے گا، یہ حاشیے میں پہلی سطر کے بالکل آخر میں دیکھیے ہاتانی، اب ہا کے بعد الف لگا دیا. کیوں لگا دیا؟ کیونکہ تانی جو ہے وہ تا سے شروع ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہا سے شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے ہا کے بعد الف لگانا ہے، جیسے ہا ہونا. ہاں ٹھیک ہے، وہاں علماء ہا ہونا بھی لکھتے ہیں اس طرح الف کے بغیر، لیکن ہا ہونا اصل میں الف کے ساتھ ہونا چاہیے. ہا ہونا، یہ دیکھیے. تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ اس میں اشارہ کے شروع میں جب ہا آئے گا، ہا آئے گی تو اس ہا پر الف پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں سوائے 2 مقامات کے. ایک تو یہ کہ تا سے شروع ہو رہا ہو جیسے ہاتانی، یا ہا سے شروع ہو رہا ہو جیسے ہا ہونا، تو وہاں پر پھر ہا کے بعد الف کو لگائیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ، اسم الجلالہ فی القسم، جیسے ہا للہ لأدرسن جیدا، یہ دیکھیے کہ جب قسم کے لیے لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر تو ہا، یہ دیکھیے ہا کے بعد باقاعدہ الف لگایا گیا. واہ اچھا ٹھیک ہے، اس مقام پر الف نہیں الف لگانا چاہیے، اس کو حالانکہ انہوں نے شامل کیا ہے کہ بھئی اس کے بعد الف نہیں لگانا، لیکن یہاں پر الف لگایا گیا ہے، الف لگایا جائے گا. یعنی جب قسم کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے، تو اسم الجلالہ سے پہلے جو ہا آئے گا، یہ دیکھیے ہا قسم کے لیے آیا ہے، تو بہرحال ہا جب قسم کے لیے آئے گا تو وہاں پر بھی ہا کے بعد جو ہے الف کو لگایا جائے گا باقاعدہ. تو بہرحال یہ 2 مقامات ہو گئے، پہلا تھا الف کے بارے میں اور یہ دوسرا بھی الف کے بارے میں ہے، جو ہا کے بعد عمومی طور پر جہاں جہاں بھی کھڑا زبر آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر الف جو ہے وہ لکھا نہیں گیا اور اس کو حذف کیا گیا ہے. نمبر 3، تحذف الالف الف عن اسم الاشارہ ذا اذا اتصلت به لام البعد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذا کے بعد جب لکا، لکما، لکم، لکن لگتے ہیں نا تو یہ الف گر جاتا ہے. ذا اصل میں تو ذا ہے نا، اسم اشارہ ذا، اسم اشارہ ہے ذا، لیکن یہ ذا کے بعد جب لکا، لکما، لکم آتے ہیں نا تو یہ الف گر جاتا ہے. دیکھیے ذالکا، آپ نے دیکھا ہوگا ذالکا، اب پڑھا تو جاتا ہے کہ نہیں، ذالکا، ذا کے بعد الف پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا. کذالک، اب کذالک میں بھی ذا کے بعد پڑھا جا رہا ہے. ذالکم، ذالکما، ذالکن، ان سب میں اگر آپ غور کریں گے تو ذال کے بعد الف کو باقاعدہ زبان سے پڑھا جا رہا ہے، لیکن چونکہ لکا، لکما، لکم آئے ہیں اس کی وجہ سے الف کو گرا دیا، تو اس الف کو لکھا نہیں جائے گا اور پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں آ جائیے نمبر 4، لام الذی. یہ دیکھیے یہاں پر 2 لام پڑھے جاتے ہیں، الذی، 2 ہے کہ نہیں، اگر آپ الگ الگ کر کے پڑھیں الذی 2 لام ہے، لیکن پڑھتے 2 لام ہے اور یہاں پر سامنے 1 لام ہے. الذین، یہاں پر بھی 2 لام ہے پڑھنے میں لیکن سامنے 1 لام لکھا ہوا ہے. تو الذی اور الذین کے اندر بھی پڑھتے 2 لام ہے اور ہے یہاں پر موجود صرف 1 لام لکھیں گے، سوائے چند حروفی کس کے، اسماء موصولہ کے جو تثنیہ کے لیے آتے ہیں اور جمع کے لیے، جیسے اللذانی مذکر کے لیے آتا ہے تثنیہ، اللتانی مؤنث کے لیے آتا ہے تثنیہ، اللاتی اور اللواتی جو جمع کے لیے آتا ہے. ان سب میں 2 لام لکھنے ہیں، 1 لام نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بسا اوقات اس میں انسان کو غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو تثنیہ والے ہیں اللذانی، اللتانی،
اور جمع والے ہیں اللاتی اللواتی، ان میں دونوں لام لکھنے ہیں، اور جو یہ والے ہیں نا الذی مفرد والا اور الذین جو مذکر جمع والا ہے الذی الذین، اس میں صرف ایک لام لکھنا ہے، ان دونوں میں، ان میں لکھنا ہے. اچھا نمبر پانچواں مقام ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اضافی باتیں ہیں، تو اس کو میرے خیال میں اگلی کلاس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ، پھر یا اس کو چلے ختم کر دیتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 5 دیکھیے گا، تحذف الالف جوازن، یعنی مطلب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل 3 مقامات ایسے ہیں جس سے الف کو حذف کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، لکھنا بھی درست ہے بلکہ لکھنے کو افضل قرار دیا ہے، لیکن حذف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، جب ہا جو تنبیہ کے لیے ہوتی ہے وہ جب ضمیر پر آ جائے، جیسے ہا انا، اب ہا انا میں ہا کے بعد الف بھی آپ لگا سکتے ہیں اور پھر ضمیر، اور یا اس الف کو حذف کر کے یوں لگا، یہ دیکھیے کھڑا زبر کے ساتھ ہا انا. اسی طرح انتم کی ضمیر آ جائے تو ہا انتم اور ہا انتم دونوں لکھ سکتے، ہا انتنا، ہا انتنا کھڑا زبر لگا دے آپ، ان سب میں اس کی اجازت ہے. اس طرح ہونا، ہا ہونا اور ہا ہونا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہا ہونا کو الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور الف کے بغیر. ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ جو حرف ندا ہے نا، آپ کو پتہ ہے حروف ندا جن حروف کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے 5، یا ایا ای حمزہ مفتوحہ وغیرہ، وہ جو ہے وہ یا ہے نا، یا ان میں سے ایک ہے یا، جسے آپ پکارتے ہیں اللہ کو یا اللہ. ہاں تو کہتے ہیں کہ جب یا کے بعد ایسا اسم آ جائے جس اسم پر حمزہ موجود ہو شروع میں، تو وہاں پر بھی آپ یا کے الف کو حذف کر سکتے ہیں، اگرچہ لکھنا زیادہ بہتر ہے. جیسے یا ایھا الذین، یا ایھا، اب یا کے بعد ای آیا ہے اور ای پر حمزہ ہے، تو اس کو یا ایھا بھی صحیح ہے، یا کے بعد الف لکھنا، اور یا پر کھڑا زبر لکھ کر اس طرح لکھنا یا ایھا، یا اہلو، یا اہلو دونوں طرح لکھنا صحیح ہے. یعنی یا کے بعد والے الف کو آپ حذف کریں یا لگا لیں، لیکن لگانا زیادہ بہتر ہے. تیسرا مقام، یہ جو آگے والے مقامات آ رہے ہیں نا، یہ چند ایسے نام ہیں جن ناموں سے الف کو کاٹا جاتا ہے، کھڑا زبر لکھا جاتا ہے، لیکن ان سب میں الف لکھنا بہتر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. الحارث، ہا پر کھڑا زبر لکھے یا ہا کے بعد الف لگا دیں، لیکن بہتر ہے کہ الف لگائے. یاسین، اب قرآن میں تو اس طرح ہے لیکن عام طور پہ عربی میں اس طرح لکھتے ہیں الف کے ساتھ. ابراہیم، اب یہ دیکھیے را پر آپ کھڑا زبر لگائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ را کے بعد الف لگائے. اسماعیل میں میم پر آپ کھڑا زبر لگائے یا میم کے بعد الف لگا دے اسماعیل. اسحاق میں ہا پر کھڑا زبر لگا لے یا ہا کے بعد آپ الف لگا دے. ہارون، سلیمان. ثلاثمئہ، یہ دیکھیے تو ثلاثمئہ میں اس طرح الف لگانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مئتن کی بات تو الگ ہو رہی ہے، لیکن سلاس پر الف لگانا چاہیے، آگے مئتن پر لگائے یا نہ لگائے. سماوات، یہ دیکھیے دونوں جگہ پر تو سماوات. تو بہرحال یہ آخری نقطہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے ان سب میں الف کو حذف کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں کھڑا زبر لگائے، جس کو کہتے ہیں علامت الف. جیسے ہارون میں ہم نے ہاں پر لگا دیا ہے کہ نہیں، اسماعیل میں آپ میم پر کھڑا زبر لگا دے تاکہ الف کا جو بدل ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اچھا یہ ایک اور پوائنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کسی بھی کوئی بھی اسم ہو اور اس کے آخر میں ڈبل زبر آ جائے جس کو کہتے ہیں منصوب تنوین، تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کے آخر میں کیا کیا جائے گا، الف کا اضافہ. جیسے اشتریت تفاحا وعنبا، اب تفاحا کے آخر میں ڈبل زبر ہے، عنبا پر بھی، تو ہم نے الف کا اضافہ کر دیا. لیکن یہ 4 مقامات ایسے آ رہے ہیں جن میں الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ 4 مقامات پیچھے ہم نے پڑھے بھی تھے اگر آپ کو یاد ہو، کہ کوئی بھی ایسا اسم جس کے آخر میں گولتا ہو، جیسے شاہدت مدرستن جمیلتن حدیثتن، ان مدرستن جمیلتن حدیثتن میں ڈبل زبر ہے لیکن چونکہ گولتا ہے تو الف نہیں لگایا. یا آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف، جیسے اشتریت حذاء وکساء، یہ دیکھیے یہاں پر بھی حمزہ کے بعد الف نہیں لگایا ہے کہ نہیں. یا کوئی بھی ایسا اسم جس کے آخر میں اسنن الف ہو، جیسے سمعت نبأ سارا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسم مقصور، جو اسم مقصور اسم ممدود آپ نے پڑھا ہوگا نا، کہ آخر میں کیا ہو، کھڑا زبر ہو، یا حقیقی معنوں میں جو الف ہوتا ہے الف ممدودہ وہ موجود ہو، جیسے العلم ہدن،
یہ کھڑا زبر والا ہے نا، یا اس میں منقوع، اس میں مقصور ہے، اس میں مقصور. شاہدت قرن، قریۃ کی جمع، وفتن یحمل عصوا، یہ دیکھیے تو یہ عصوا ہے نا اصل میں، اصل الف ہے، الف ممدودہ. تو بہرحال یہ چوتھا مقام ہے کہ آخر میں الف مقصورہ ہو کڑا زبر، یا الف ممدودہ ہو الف، تو وہاں پر بھی ایک اور الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسان بس وہی اصل الف لگا دے، دوسرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو بنیادی باتیں تھی الف سے متعلق، نہیں حروف زائدہ سے متعلق، اور جن حروف کو پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا، یا جن کو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، ان سے متعلق یہ بحث تھی.